अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि जो भी टॉक ऑफ द टाउन जो हॉट इशू होता है उससे मुतालिक हम शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं। वो सियासतदान भी होते हैं, माहिर इक़्तिसादियात भी होते हैं और हम उनसे इनकी राय लेते हैं कि आपकी अगर पार्टी है तो उसका मुतमईन नज़र क्या है। इलेक्शन का भी मौसम शुरू हुआ चाहता है, इस हवाले से हमें बात करनी है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स को शरीक करना चाहते हैं। आज जो है अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के लोग जो है बड़े पीछे रहते हैं और जो है वो टीवी पे आते हुए कतरा रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि मौका दिया जाए, मौक़िफ़ के इज़हार का बताया जाए कि आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं आपके मसाइल क्या हैं। इसी सिलसिले में आज हमने सैयद नजम हसन रिजवी साहब को यहाँ मदऊ किया है और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के डिवीज़न कराची डिवीज़न से है, लेबर विंग से है। आप नायब सदर हैं। इसके साथ ही आपका एक सियासी कैरियर है, आप सियासत को जानते हैं, उसके नशेब व फराज को जानते हैं। उस सिलसिले में हमें ये मदद मिलेगी कि हम जो है यहाँ देख सकेंगे कि सियासत का सिनारियो कहाँ है और हमारे सूबे के लिहाज से हम बात करना चाहेंगे कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे कराची की हालत इतनी दगरगिर क्यों है। सबसे पहले चूँकि आज जो हम मना रहे हैं एक ना ख़त्म होने वाला जश्न आज़ादी मना रहे हैं, इसलिए आज हम एक हुर्रियत पसंद रहनुमा पीर साहब पगाड़ा की अज़मत को सलाम करते हैं, जिन्होंने हमेशा इस बात की जद्दोजहद की कि पाकिस्तान महफूज रहे, महफूज हाथों में रहे। इसके साथ ही हम आपको चाहेंगे कि आपने जिस पार्टी की जो है यहाँ रहनुमाई कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये कह दें उसमें यह बात सबसे अहम है कि पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान उनके पहले जो बादशाह थे उनके साथ जो कुछ किया था वो आज़ादी से पहले उसका थोड़ा सा तस्करा करें और फिर जो है जो अभी जो मौजूद हैं साईं यूनुस उनके हवाले से भी बात करेंगे कि पार्टी को जो है किस खतूत पर वो चला रहे हैं और क्या जद्दोजहद हो रही है। आपकी पार्टी का बुनियादी मकसद ये है कि अगर पीपल्स पार्टी यहाँ कारकर्दगी नहीं दिखा रही है तो आपकी पार्टी या आपका इत्तेहाद उसके सामने दीवार बन के खड़ी हो जाए और नए रास्ते निकालें सिंध की तरक्की के। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पीर साहब पगाड़ा के से हम शुरू करते हैं क्योंकि आज जो है उनकी याद बहुत आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि पीर साहब पगारों की जो कुर्बानियाँ हैं वो दुनिया जानती है और पाकिस्तान के जो बनने से पहले थे बादशाह सूरिया, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। और अभी भी जो है हुर की सूरत में जो है हुर मुजाहिदीन जो बॉर्डर के ऊपर मुसलसल अपने दिन रात जो है वो फ़ौज के साथ शाना बशाना लगे रहते हैं। सही। तो इस तरीके से जो है माजी में भी और अभी भी पाकिस्तान के लिए और प्लस जो ये चलता हुआ आपने जो कहा है जश्न पाकिस्तान, ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हमारे पीर साहब पगारा की मेहनतें रहीं और गवर्नमेंट में वो आते हैं इलेक्शन में, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची और पाकिस्तान तरक्कियों पे चलेगा और नज़र आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी दिलचस्प आपने बड़ा अच्छा जो है खिराज तहसीन पेश किया। यह उनका हक़ बनता है आपकी पार्टी का। इससे बुलंद होकर भी हम देखते हैं कि पार्टी वाबस्तगी ये उसकी लीडर की हम तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, कौम परस्त की तारीफ़ कर रहे हैं जिसके पाकिस्तान की मोहब्बत जो है से गुनाहवश ये ख़ानदान है। हम ये चाहेंगे कि आप जो है लेबर विंग से आपका ताल्लुक़, कराची डिवीज़न लेबर विंग के आप सदर हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के। ये इदारे तो बेड़ा गर्क हो गया है। ये जो आपकी अंडर में जो इदारे हैं सरकारी, जो सिंध की गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो वो भी केएमसी के दर्जे के जो बल्दियाती इदारे हैं, ये तो ख़त्म हो गए हैं, कोई खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे। अब आप आए हैं, आपने भी जिम्मेदारी ली, आपने भी अपना स्टेक का अपना हिस्सा शामिल किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? किन किन मुश्किलात का आपको सामना है? देखिए जहांगीर साहब, जहाँ तक मज़दूरों का रहा, वर्करों का, और मज़दूर तो बेचारा पिसता हुआ चलता हुआ आ ही रहा है,
ماضی بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس کا اور ابھی بھی دیکھ لیں، تو جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہے نہیں حقیقت. اچھا جی، جو دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں ماضی بھی آپ اٹھائیں، ورکر جو مزدور ہوتا ہے بلدیاتی حوالے سے اٹھائیں، پہلے جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو یہی ورکر جو ہے بلدیات میں کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بلدیاتی ورکر جو ہے وہ جب الیکشن آتے ہیں اپنا صوبائی ہوں یا قومی ہوں، اس کے اندر بھی یہی ورکر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہا ہوتا ہے صحیح الیکشنوں میں. اچھا، ان کو ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں. کیوں نہیں دکھایا بہت کچھ جاتا ہے. 35% جو ہے تنخواہ بڑھا دی، سندھ گورنمنٹ نے بڑھا دی، وفاق نے بڑھا دی، اور کیا لیں گے آپ؟ دیکھیں جہانگیر صاحب، جہاں تک 35% کا رہا، 35% تو بڑھا دیے. وہ بیسک پہ انہوں نے جو ہے بہت بیسک کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایک رننگ بیسک ہوتی ہے اور ایک اسٹارٹنگ بیسک ہوتی ہے. اسٹارٹنگ بیسک جی اب جہاں بھرتی ہوتا ہے جی اب اس کے اندر جو ہے وہ اسٹارٹنگ بیسک پہ 35% بڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے فائدہ نہیں ہے اس کو، ورکر کو، مزدور کو نہیں فائدہ، مزدور کو کوئی فائدہ نہیں. کس کو فائدہ پھر؟ اس پہ افسران کو فائدہ ہوتا ہے. افسران کو کیا فائدہ؟ افسران کو یوں کہ ان کی بیسک جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 20-25 ہزار روپے ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. ورکر بیچارہ جو ہے وہ ابھی آپ اٹھا لیں کہ اس کی ابھی سیلری ہے، ایک سپوز میرے ورکر کی ایک گریڈ والے کی 27,000 روپے. اب وہ جب اس کو بینیفٹ، اب یہ 35% کا کیا ملتا ہے، وہ 31,000 روپے اس کی سیلری ہو جاتی ہے. تو اس کو کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتائیں. آج مہنگائی دیکھیں، مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے. لیکن آپ نے تو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. آپ نے تو اگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہے اور اس کو سمجھتے ہیں تو آپ نے تو کچھ کیا آپ نے؟ دیکھیں جہانگیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ مزدور کو بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے نا، بڑے معاملات ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ وہ جب زندگی اپنی آفیشل گزار رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے اس کو افسران تھریٹ دے رہے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. نوکری سے نکال دوں گا، ٹرانسفر ہو جائے گا، فلاں پارٹی میں جاؤ گے تو یہ معاملہ کھڑا ہو جائے گا، تمہاری سیلری رک جائے گی، تمہیں جو ہے وہ سزا کے طور پہ بھیج دیا جائے گا، تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی. یہ تک ایون بولا جاتا ہے اس کو. نہیں، یہ جو ہے وہاں کے آپ یونین کے لحاظ سے تو آپ سیاست کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن ویسے تو سیاست نہیں کر سکتا ہے ایک ملازم آدمی. دیکھیں سیاست تو اس کو کرنے کے لیے اجازت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اتنا ہائی جیک کیا ہوا ہوتا ہے، یا اس کو اتنا مطلب دبایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سامنے نکلنے کی کوشش تو کر رہا ہوتا ہے مگر نکل نہیں پاتا. اب ایک سوال اور ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جو نعرے لگا رہی ہے پیپلز پارٹی یا وفاق کی حکومت کہ ہم نے غریبوں کو جو ہے فائدہ پہنچایا ہے، آپ کے دلائل سے یہ لگتا ہے کہ غریبوں کو نہیں، افسران کو، بڑے افسران کو جن کی تنخواہ بھی بڑھی ہے، فائدہ ان کو پہنچا ہے اور ان مزدوروں کو نہیں پہنچا، جس کی آپ ترجمانی کرتے ہیں. بالکل، یہ بات تو اگر آ گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو ہے وقت پر تنخواہ بھی نہیں ملتی، ایسا بھی ہے سر؟ بالکل ایسی ہے. ابھی 14 اگست ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ سیلری جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. کس کی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی، ڈی ایم سی، مطلب پورے اور بھی دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی یہی حالت ہے؟ مجھے یہ تو نہیں ابھی وہاں پہ جی مل گئی ہے، مگر یہاں پہ جو ہے ابھی تک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر سیلری نہیں کیوں نہیں ملی؟ وہ یوں کہ اس کی بھی وجوہات ہے کہ ایک افسران کا ایک جو ہے وہ گروپ ہے ایک طریقے سے، تو وہ پرموشن اپنی ہی مرضی سے پرموشن کر دیے جاتے ہیں. ورکر کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، بالکل کوئی وہ نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کس اس پہ ہو رہا ہے، کس قانون کے تحت ہو رہا ہے. یہ جو سیاسی جماعتوں کے ونگ ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں یہ اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو؟ دیکھیں میں نے تو اس پہ آواز اٹھائی ہے اور 4 دن سے میں مسلسل جو ہے احتجاج کرتا رہا ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، اور جس کے اوپر میڈیا نے بھی جو ہے ان چیزوں کو اٹھایا ہے میرے، اور وہ اپنی ایک معروفی پرموشن جو ہے وہ افسران کرواتے ہیں اپنے ہی لوگوں کا، اپنے ہی رشتہ داروں کا. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ تو برباد ہو گیا ہے. جب بھی یہ کوئی کسی کو عقل نہیں آ رہی ہے کہ میرٹ بھی کوئی چیز ہے. میرٹ، بالکل میرٹ جہانگیر صاحب، میرٹ لازمی ہونا چاہیے. سینائٹی کے لوگ بہت سارے پڑھے ہوئے جو 90-92 سے ہیں اور جو آج بھی ایک ہی گریڈ پہ موجود ہیں، آج بھی ایک ہی گریڈ پہ ہیں.
یہ سیاسی جماعتوں کا بھی تو کھیل ہے نا, دیکھیں یہ بھی تو سیاست کر رہی ہوتی ہے تو اپنے اپنے لوگوں کو. ابھی ہم تو جو ہے وہ قدم رکھا ہے ہم نے لیبر ونگ کی اس میں, کیونکہ یہی لوگوں کے بڑے پرابلمز کھڑی ہوئی ہیں. وہاں ورکر جو ہے بیچارہ رولتا ہوا ہی آ رہا ہے اور رول ہی رہا ہے کسی بھی حال میں. آج آپ مجھے یہ بتائیں نا 35% بڑھاتی ہے جہانگیر صاحب, 35% بڑھانے کا فائدہ مجھے یہ بتائیں, ورکر جو ہے وہ آج 31,000 روپے سیلری لے رہا ہے. صحیح ہے. 31,000 کے اندر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک چھوٹا سا بھی گھر وہ لیتا ہے کرائے پہ, بہت ساروں کے اپنے گھر نہیں ہوتے, رینٹ پہ رہ رہے ہوتے, تو وہ رینٹ پہ رہنے والا شخص کم از کم 10,000 یا 12,000 روپے کا گھر بھی اس نے لیا ہوا ہے. یہ سیک بھی تو کر دیتے ہیں نا, یہ نکال بھی تو دیتے ہیں, فارغ کر دیتے ہیں, ان کو الزامات لگا کے فارغ کر دیتے ہیں. اس کی کہانی کیا ہے اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ سر جو ہے ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو لازمی ہے ان چیزوں پہ کرنا ہوتا تو اس پہ کرتی. کیوں نہیں کر رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم تو سارا ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور اپنی پسند کے بہت بھرتی ہوتے ہیں کیا ان کے؟ بالکل سر. اور دوسرا یہ کہ ایک وہ ہوتا ہے افسرانوں کا ایک جیسے بولنے ٹولہ یا ایک گروپ, وہی جو ہے ان کو سامنے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ہر چیز سے. آپ کبھی ورکروں کے بیچ میں اتر کے کھڑے ہو کے ان کے مسئلے مسائل تو سنیں, ان کے ساتھ جینوئن پرابلمز کیا ہیں. تو آپ ان کو پریشر گروپ ہوتا ہے جو ہے آپ کی یونین جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ پریشر گروپ ہوتا ہے. آپ پریشر ڈالنے میں ناکام رہے ہیں ایک انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں جہانگیر صاحب, ابھی میں نے جو ہے یہ جو پرموشن ہو رہے تھے, میں اس کو مقصد رائٹ وے میں نہیں کہوں گا, یہ 2 نمبر طریقے سے ہو رہے ہیں. اس کی میں نے انکوائری کے لیے کہا ہے, وزیر بلدیات سے میں نے اپیل کی ہے, میں نے میئر کراچی سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے انکوائری کی جائے اور ان کے اوپر جو ہے تحقیقات کی جائے کہ اس میں کون سے افسران ملوث ہیں جو یہ ماروثی پرموشن ہو رہے ہیں. تو اگر وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا نا, آپ ان کے نام کیوں نہیں دے دیتے؟ دیکھیں سر, جب میں جہانگیر صاحب میں جب آیا ہوں اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ, مجھے بھی بہت ساری پرابلمس کھڑی ہوئیں, کیونکہ میں نے پیر صاحب پگاروں کا اور ہمارے جو جنرل سیکریٹری ہیں سردار عبدالرحیم صاحب, ان کی بڑی محنت ہے اور میں ان سے خاص طور سے مشورات لے کے جو ہے وہ معاملات کو نیچے گراؤنڈ لیول پہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں. تو جو پرابلمس کھڑی ہیں وہاں پہ, یہ ابھی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ان چیزوں کو ورکروں کو سنبھالے گا کون؟ دعوے تو سب نے کیے ہیں. ورکروں کو سنبھالنے کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا. ورکروں کو سنبھالنے کا مقصد سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ افسرانوں کا ایک وہ ہوتا ہے, وہی سامنے جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہیں, کیونکہ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بیچارے پریشان یوں ہوتے ہیں اور وہ زبردستی اپنے منہ سے جو ہے یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں. 2 چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو پیپلز پارٹی نے ان کا خیال نہیں رکھا, بربادی کی موجب بنی, وجہ یہی بنی ہے, اور دوسری چیز جب آپ کے پاس گریڈ الائنس جو ہے وہ ڈیموکریٹک الائنس آپ کی پارٹی پرانی پارٹی ہے, اور اس کا نعرہ موٹو یہی ہے کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی ظلم و زیادتی ان کے آپ کے مطابق کر رہی ہے, اس کے دیوار بن کے کھڑے ہوئے. آپ تو دیوار بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ورنہ اتنی بربادی ہوتی نہیں. آپ نے کردار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے جو ہے وہ بھول چک ہوئی ہے یا آپ غفلت میں پڑ گئے؟ نہیں جہانگیر صاحب, ایسا نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک میں لیبر ونگ کے تعلق رکھتا ہوں تو کراچی کا نائب صدر ہوں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا DMCs کا صدر ہوں, تو میں آڑے آیا ہوں, میں دیوار ہی بنا ہوں. اچھا. اس پرموشن کے خلاف. اور ابھی جو میں نے یہ 35% بڑھے ہیں تو یہ ہمارا شارٹ فال آ رہا تھا 7 کروڑ روپے کے سم تھنگ, تو اس کے اوپر بھی میں نے بڑی محنت کی ہے. اور اس کے اوپر کرنے کے بعد میں نے 7 کروڑ کا شارٹ فال کیا تھا بجٹ کا؟ یہ جب 35% بڑھتے ہیں تو لازمی ہے سیلری جو ہے وہ پرانے اس پہ چل رہی ہوتی ہے, لازمی ہے 35% بڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کا ڈفرینس آتا ہے. تو یہ ابھی سندھ گورنمنٹ سے اتنی آسانی سے تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ملتا ہے, تو اس پہ بھی بڑی جدوجہد کی ہے ہمارے ورکروں نے, ہم نے, کامیابی ہوئی اور ماشاءاللہ سے جو ہے اس مہینے جو ہے ہمیں 35% لگ کے مل رہا ہے.
اچھا، آپ کو کوئی ایریا بھی بنا تھا؟ اب وہ بالکل ہمارے تھے، وہ ابھی تک جو ہے ہمارے کم از کم 60 سے اوپر کے ایریئرس ہیں جو ہمیں ابھی تک نہیں دیے نہیں گئے. ملے. ناظرین، یہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سید نجم حسن رضوی موجود ہیں اور لیبر ونگ سے تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ کے، اور نائب صدر ہیں اس کے. ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں کہ کراچی کی اور سندھ کی جو حالت ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں سید نجم حسن رضوی صاحب، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے لیبر ونگ کراچی کے نائب صدر ہیں اور سیاستدان ہیں، باقاعدہ تربیت یافتہ آپ نے سیاست کی ہے، اور اس تجربے سے ان کو حالات کا بھی اندازہ ہے کہ ہمارے صوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے. تو نجم صاحب، آپ کے یہاں تو سارا آپ کی موجودگی میں سب صحیح ہو گیا ہوگا، فیورٹزم نہیں ہوگا، پسند ناپسند کی بنیاد پہ بھرتی نہیں ہو رہے ہوں گے، اور جو ہے غنڈہ گردی بھی ختم ہو گئی ہوگی، ایسا ہے کیا؟ بالکل جہانگیر صاحب، اس کے اوپر میں بالکل لازمی کہوں گا، کیونکہ جب میں جب تک میں نے لیبر ونگ اپنی لازمی میرے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں چاروں آفسوں میں جو ہے آفس کھلے ہوئے، اس سے پہلے یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی ماضی میں. اچھا. اور لوگوں کو تڑیاں دی جاتی تھیں کہ ادھر نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا تو ایسا ہو جائے گا. آج وہ رکا ہے جی. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل 100%، مگر 50-60% جو ہے ابھی بھی وہاں فیورٹزم چل رہا ہے کہ بھرتی پسند ناپسند کے افسران کی بھرتیاں ہو رہی ہیں اور بھانجے بھتیجے بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور آپ کیا رکا ہے؟ میرے جو تو لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کام باقی ہے. نہیں جہانگیر صاحب، دیکھیں آج ہم رکاوٹ آئے ہیں نا، اس چیز کے لیے ہم نے احتجاج کیا. شاید آج ہم احتجاج نہیں کرتے تو یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کان نہیں دھرتی اور یہ معاملات خاموشی سے جو ہے وہ انجام طے پاتے. تو آج ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور احتجاج کرتے ہوئے ان افسران کو روکا اور وہ رکے. آج جو ہے وہ سیلری تھوڑی لیٹ ہوئی ہے کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہے یہ سیلری نکل جائے. کیونکہ اس کے اندر دیکھیں، اس پرموشنوں میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ورکر اپنی فائل چلاتا ہے، موو کرتا ہے، وہ موو کرتا ہے، وہ بیچارہ موو ہی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اینڈ میں ریٹائر ہو جاتا ہے. اس کا یہ پوزیشن آ جاتی ہے کہ پرموشن نہیں ہوتا، اس کا ریٹائرمنٹ قریب آ جاتا ہے. مگر یہ ایسے کیا پرموشن ہے جس کے اندر پہیے لگ جاتے ہیں باقاعدہ، اور یہ اتنی جلدی جو ہے پتہ بھی نہیں جام کرنا آپ کا کام ہے نا. بالکل، اب کہ ہم نے پہیہ جام کیا ہے اور ہم نے پروموشن کا شہر کا نہیں یہ رکے ہیں، پرانی تاریخ سے دہرانے کی ضرورت کیا نہیں مادی نہیں ہے، مگر ان چیزوں کو ہم نے روکا ہے جہانگیر صاحب، ان چیزوں کو ہم نے روکا ہے. آج جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے، ورکروں کو دکھ بھی رہا ہے، ان کی ایک سورج کی کرن ان کو جاگتی ہوئی نظر بھی آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ان غلط کاموں پہ رکاوٹ بن رہی ہے اور بنتی رہے گی انشاءاللہ. یہ جو آپ کے جو ایم این اے ہیں، سائرہ بانو ہوئی اور جو ہے نصرت سحر عباسی ہوئی، بہت چیختی ہیں. پیپلز پارٹی کی تو جانی دشمن لگتی ہیں، لوگ ہر وقت جو ہے بول رہی ہوتی ہیں اور غریب کی فکر کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو ہلچل ہے، جو طوفان ہے انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، ویسے باقی پارٹی کے لیڈرز سے میں وہ گرما گرمی محسوس نہیں ہوتی. سر معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ایک تو ہمارا نعرہ ہے حق سچ کا، جو حق پہ ہو اور سچ پہ ہو وہ چیز ہم بولتے ہیں اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ، اور وہی چیز ہمیں جو ہے اوپر سے ہمارے قائدین جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. آج طاہرہ بانو صاحبہ کو دیکھیں، وہ بھی اسمبلی میں جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر چیخ رہی ہیں کہ دیکھیں ایک اوپر کی سطح پہ جو ہے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا. وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ غریب کا کیا حال ہے، کتنا برا حال ہے وہ وہی جانتا ہے. تو وہ تو ابھی بھی کہہ رہی ہیں. اور نصرت سحر عباسی صاحبہ جیسے سندھ گورنمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر جس طریقے سے وہ بولتی ہیں جہانگیر صاحب، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ وہ سچائی تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ سچ بول رہی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی آپ کچھ بگاڑ نہیں سکے، کب سے جدوجہد کر رہے ہیں. وہ تو جو کچھ بھی ہے آپ کے مطابق، میں اپنی رائے نہیں دے رہا، آپ کے مطابق
کہ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنایا اور اتنا فعال نظر آ رہا ہے. اس دفعہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ بھی شاید آپ کا آ جائے, ایسا چل رہا ہے. ابھی آج ہی فیصلہ ہو جائے گا, یہ مطلب کل فیصلہ ہونا تھا. جب ہم دیکھ رہے ہوں گے پروگرام تو ہمارے پاس نام ہوگا. دیکھیں جاگیر صاحب, اس کے اوپر تو یہ تو اوپر کے لیڈران کا یہ جو شواہد نظر آتے ہیں نا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. جی, جو نظر آ رہا ہے وہ تو لازمی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں. اور جو ہے اب ہم ان سے بھی جان چھڑانا ہے اور لوگ بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں. جو کراچی کا حال ہے, اب لوگ تنگ آ گئے. تنگ تو آج سے تھوڑی آئے ہیں بھائی, ان کو تو بڑے ہی تو آپ کا بڑا, یا جب سندھ میں آپ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے کراچی کے مقابلے میں, بالکل وہاں تو آپ کا ہولڈ ہے, اندر آپ کی بڑی عزت ہے, تو وہاں بھی آپ کوئی کارکردگی دیکھیں. اب انشاءاللہ جی ڈی اے کی صورت میں جو الائنس بنا ہے اور انشاءاللہ اب تیاری کر لی ہے, ٹھیکہ لے لیا ہے سندھ کا, اور تو اب انشاءاللہ پوری ہوگی. آگے دیکھتے ہیں صورت حال کو. آپ کے جو لیبر میں کیا ولولہ پایا جاتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے, کوئی مطلب موسم بہار لگے ان کی زندگی میں بھی؟ بالکل سر, وہ تو نا امید ہو چکے تھے. اب یہ جو ہے ان کو امید جاگی ہے اور وہ دوبارہ, کیونکہ ان کو بھی ماضی میں پتہ ہے کہ فنکشن لیگ نے کیا کام کیا اور کیا کرنا چاہتی ہے, کیونکہ آج جو حال ہے کراچی کا بہت برا حال ہے. اچھا, اب آپ تو سوال آپ نے خود ہی کھڑا کر دیے, فنکشنل لیگ نے کیا کیا وہ تو ریکارڈ پہ لائے. سر پرویز مشرف کے ٹائم پہ آپ فنکشن لیگ کی گورنمنٹ تھی, صحیح, اور کراچی کے صورتحال آپ اٹھا سکتے ہیں ماضی اس ٹائم پہ کہ بالکل بہتر تھا. اشیاء اور ایک غریب مزدور, اس ٹائم تو سیلری بھی اتنی نہیں تھی سر جہانگیر صاحب, سیلری بھی ایک محدود تھی. کوئی خاص بات بتائیں کہ یہ چیز تھی اس کے اندر. جہانگیر صاحب یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب چانس ملنا چاہیے. جب 2-3 دفعہ سب کو مل چکا ہے تو انشاءاللہ یہ جی ڈی اے کی شکل میں جو اس طریقے سے ابھر رہے ہیں, چانس تو حاصل کیا جاتا ہے اپنی خدمات کے اعتبار سے. انشاءاللہ لیں گے. اس کے لیے آپ کی جدوجہد ہے, تیاری ہے؟ دیکھیں, میں نے تو اپنے لیبر ونگ کے حوالے سے آپ کو بتایا, میں نے تو اس پہ بہت جدوجہد کی ہے اور ہر چیز میں آڑے آ رہا ہوں. اور جب آپ لازمی ہے ہر چیز کے اندر رکاوٹ بنیں گے تو آپ کی پہچان جاگنا شروع ہو جائے گی. کراچی کی کیمسٹری کو آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ میدان میں رہے ہیں یہاں کی سیاست میں, یہ کیا ہے, کس طرح ہے کہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے یہ بربادی سے, ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک سیاسی بصیرت آپ کی کیا کہتی ہے؟ جہانگیر صاحب, نکلنا پڑتا ہے, نکالا جاتا ہے اپنے آپ کو. بیٹھ کے سوچنے سے نہیں نکالا جاتا, جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ تیار ہیں, اور ہماری قیادت تیار ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ اس میں نشستیں آپ ہر جگہ, آپ ہر حلقے میں جو ہے آپ مقابلہ کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ بالکل کریں گے. اور اب لوگوں کو جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے, مقصد آزما چکے ہیں سب کو, جو ماضی میں تھے ان کو بھی آزما چکے ہیں, اب آپ کو ابھی بھی آزما رہے ہیں. صرف آزمانے کا وقت آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کو آزمائیں اور پھر کوئی رائے دیں. انشاءاللہ کچھ لوگوں کو شعور رکھتے ہیں سب لازمی ہے اپنی جگہوں پہ. پہلے انہوں نے پرانا ریکارڈ اٹھائیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے کیا کیا کراچی کے لیے, اور جتنے ترقیاتی کام ساری چیزیں تو فنکشن لیگ کے ٹائم پہ ہوئی. سر یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے, آپ کے پاس پاور ہے, اسٹریٹ کرائم تو یہاں کے روک نہیں سکے. سر پاور تو ابھی آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں, پبلک پاور ہے آپ کے پاس یار. آپ کے پاس جو ہے آپ پر کوئی بدنامی کا داغ نہیں ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی پارٹی پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیڈرز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مقدمات چل رہے ہیں اور ان کی بڑی ہسٹری شیٹ ہے, تو ایسی تو آپ کے پاس تھی تو اس کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا کہیں. نہیں سر, مسئلہ یہ ہے جو ادارے بنائے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ڈپارٹمنٹس کا معاملہ ہے. ہم ان تک لے کے جا سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں, معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لازمی ہے ہم اپنے ہاتھ میں تو نہیں لیں گے. اپنے طور پہ جو ہے وہ انجام کر رہے ہوتے ہیں سارے لڑکے جتنے کارکنان ہیں, اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوتے ہیں. مگر جو پولیس کا کام ہے وہ پولیس ہی کرے گی, جو اداروں کا کام ہے
تو ہم ان کو نشاندہیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ یار یہ چیز ہے، اور اس پہ وہ ایکشن لیتے ہیں، کچھ پہ رہ جاتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے. یہی کہہ سکتا ہوں میں. یہ تو آپ نے سب کچھ کہہ دیا. آپ سے ہم یہ کہیں کہ آپ کی ہم مفروضے کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی سندھ میں برسر اقتدار آ گئی، اکثریت میں آ گئی. اب آپ کی لسٹ کیا ہے، پرائرٹیز کیا ہے، ترجیحات کیا ہے کہ آپ کس طرح اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور تبدیلی لائیں گے؟ یہ تو آپ بیچ میں رہ کے سمجھ رہے ہوں گے نا آپ اپنے جو قیادت ہے ان کی سوچ. دیکھیں جہانگیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. نیچے جو میں بیسک آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ جو ورکر ہوتا ہے وہ نیچے ایک چھوٹے سے اس کے اوپر ہوتا ہے. ان کی یہ پرابلمس جو ہے وہ بیسک پرابلمس ان کی مہنگائی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. عوام کی مہنگائی نا، آپ تو جو عوامی نمائندے ہوں گے نا، عوام کی کے ساتھ آپ کے عوام کی تو ابھی بیسک جو ہے وہ یہی پرابلمس ہے کہ مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے، اس میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا. تو یہ IMF سے معاہدہ ہو گیا، بڑے بڑی آپ کو جکڑ بند میں آئے ہیں، اس میں آپ کیا کر لیں گے؟ سر دیکھتے ہیں، شاید انشاءاللہ جو ہے اس سے ہماری قیادت نکال پائے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ. عزم ہے بالکل. آپ کے پاس پلان ہے کہ ہم یہ کر دکھائیں گے؟ سر وہ تو جب آئیں گے تو انشاءاللہ پلان بھی جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. کیونکہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ سردار عبدالرحیم صاحب جو ہے بہت اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں ان چیزوں پہ، اور ہمیں ان سے جو ہے ہر چیز کی وہ ہے. یونس سائی ہیں اور اسماعیل شاہ راجدی صاحب ہیں، تو بڑی مطلب ان چیزوں پہ جو ہے وہ محنت چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، ورکنگ چل رہی ہے. الیکشن کی تیاریاں آپ کی ہیں؟ انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں نا بلدیاتی الیکشن میں ہمارے ساتھ انٹیریئر کے اندر کیا ہوا. تو لیکن آپ کی کچھ نشستیں تو آئی ہیں نا؟ بالکل آئی ہیں. ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل آئی ہیں، اور بہت اچھے اس پہ آئی ہیں. اور آج جو ہے انشاءاللہ دیکھیں یہ الیکشن کے اندر جو ہے کتنی ہمارے ساتھ جو ہے پرابلمس کھڑی کی جاتی ہیں. ویسے تو انشاءاللہ نہیں ہوں گی، باقی یہ کہ پرابلم کا تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے نا، اس کی تو تیاری آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ ماضی میں جو ہے جن پارٹیوں نے کراچی کا وہ لیا تھا، انہوں نے کیا دیا اور کیا ہوا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. نہیں، آپ چلیں اس طرح تو ہم ماضی میں چلے جائیں گے، اور ماضی میں تو گڑھے ہی گڑھے ہیں، تاریخی کس کس کا ذکر کریں، کس کس کا رونا روئیں. آہوزاری کے لیے تو بہت سارے ہمارے پاس ایونیو موجود ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک پر امید فضا کے طور پر ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ سے لوگ اگر کچھ توقعات رکھتے ہیں سندھ کے، کراچی کے، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں، کیا حوصلہ دینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو زخم ہے اس پر مرہم کس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے تو جہانگیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ مرہم تو جو چوٹ لگاتے ہیں وہ مرہم لگا بھی دیتے ہیں. تو چوٹ بھی آپ نے لگائی، مرہم بھی آپ نے؟ ہم نے نہیں، جنہوں نے چوٹیں لگائی ہیں انہوں نے مرہم بھی لگا دیا. ہم مرہم نہیں لگائیں گے، ہم انشاءاللہ چوٹ ہی نہیں پہنچائیں گے کہ ان کو مرہم لگانے کی ضرورت پوری بات یہ ہے آپ کی. اچھا، ہم چوٹ ہی کیوں دیں اپنے لوگوں کو کہ ہمیں مرہم کی ضرورت پڑے. تو انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا، اور چانس ملے گا تو انشاءاللہ کراچی اور سندھ کو ہم وہاں کھڑا کریں گے جہاں ہماری قائدین کی سوچ ہے. آپ کی پارٹی پر ایک اور الزام نہیں ہے کہ آپ لسانیت کے چکر میں نہیں ہیں، گروہ بندی کے چکر میں نہیں ہیں، آپ سب کی نمائندگی کو اور سب کو ساتھ لینا چاہتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بالکل سر، لیکن ایسا ہو نا تو کتنی خوش نصیبی ہوگی ہماری کہ سب کو انصاف ملے، سب کو روزگار ملے. بالکل. اس چیز پہ میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کے اندر بالکل نہیں ہے یہ چیز ہے، اور نہ ان چیزوں کو ترجیح دیا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے. ہم سب ایک ہیں. آپ تو حریت والے لوگ ہیں نا. حریت تو ویسی جو ہے ملیٹنٹ پاور ہوتا ہے، بالکل مسلح چیزیں ہوتی ہیں، ہر طرح سے طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے نا. تو ہم اس طرح کا جہاد نہیں چاہتے کہ جو ہے مار پیٹ والا جہاد ہو، لیکن ہم یہ جدوجہد ضرور چاہتے ہیں کہ جہاں فساد ہو، جو ناانصافی اس کے خلاف ایک قوت بن کے کھڑا رہ جا سکے. اور نہیں سر، کھڑے ہوئے ہیں
اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں ہر ٹائم ہماری، کیونکہ ان کی بڑی خدمات ہیں پاک فوج کی، اور یہ لازمی ہے حر جماعت جو ہے، حر مجاہدین، یہ لازمی ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہیں گے. ہم بھی حر ہیں، ہم بھی انشاءاللہ پیر صاحب پگاروں کے وقت بتائے گا جب ٹائم ملے گا تو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. سید نجم حسن رضوی ہمارے ساتھ ہیں، لیبر ونگ کے جو ہے وہ نائب صدر ہیں ZMC کے، ہمارے ساتھ رہی. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سید نجم حسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوئے، DEMC کے جو ہے وہ لیبر ونگ کے نائب صدر ہیں کراچی کے، کراچی ڈویژن کے. تو ہم دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ سے سوالات کا. یہ آپ بتا دیں کہ آپ کے سامنے پیپلز پارٹی ہے اور ایک عرصے سے وہ جو ہے برسر اقتدار ہے، سیاہ و سفید کی مالک ہے، اس نے اپوزیشن اس کے سامنے کوئی نہیں ہے. آپ ابھر کے اپوزیشن کا کردار جو ہے فعال آپ کا نظر آ رہا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بربادی کی ہے، اس کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ کے اتحاد میں اتنی قوت ہے؟ آپ کے کون کون سے ایسے چیزیں ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں اس جد و جہد میں؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہانگیر صاحب، میں یہی کہوں گا کہ عوام کو اب کھڑے ہو جانا چاہیے. بہت ہو گئی. یہ کراچی شہر انہی کا ہے اور ہمارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے. خالی جو ابھی دعوے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ہمارا ہے، تو وہ ان کا بھی ہے. ان کا حال پوچھیں، ان کا کتنا برا حال ہو چکا ہے. ابھی دیکھیں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن میں جو چیئرمین نامزد ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. کون؟ ان کے پیپلز پارٹی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. ان کو جو ہے وہ 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ دے دیا گیا ہے کہ 3 مہینے بعد جو ہے وہ کام لیں گے. تو وہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن کروائے کیوں؟ یہ جو ہے ہمارے میئر کی بات کر رہے ہیں. جی میئر کو کام کرنے سے روک نہیں، میئر صاحب کو نہیں، جو بلدیاتی نیچے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کونسلر جو کھڑے ہوئے تھے ان کو کام سے روک دیا گیا ہے. اچھا، اس کی کیوں روک دیا گیا؟ ان کو یوں روک دیا گیا کہ ان سے کام نہیں لیا جانا چاہتا. جب وہ منتخب ہوئے ہیں، ان کا مینڈیٹ ملا ہے، وہ کیا مخالف پارٹی کے لوگ ہیں جن کو کام سے روک دیا گیا کہ سب کو روک دیا گیا؟ سبھی کو روک دیا گیا ہے. بلدیاتی سے میئر کے علاوہ باقی نیچے سطح پہ جتنے چیئرمین اور وائس چیئرمین تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا. وہ جو ہے وہ صرف بیٹھ سکتے ہیں اور کوئی کام یا کسی اس میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں. کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے؟ جماعت اسلامی بھی ہے، آپ کی جماعت بھی ہے، سارے لوگ ہیں، اس میں بڑی جدوجہد بھی ہے. جماعت جو کافی جو ہے ایکٹیو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بات تو نہیں ہوگی کہ کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. سر اپنی وہ چل رہی ہے اس پہ کہ بس ہے تو ہے. تو آج میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی سب کو کھڑا ہونا چاہیے، وہ کسی بھی پارٹی سے رکھتے ہوں، اپنے کراچی کی حفاظت کے لیے، اپنے کراچی کے لیے کھڑے ہوں اور ان چیزوں کو ختم کریں. جیسے آج ہماری GDA کی صورت میں پاکستان مسلم فنکشنل پیر صاحب پگارو صاحب نے جس طریقے سے، اور یونس سائیں کی محنت ہے، اسماعیل شاہ صاحب کی محنت ہے، اس میں سردار عبدالرحیم صاحب کی محنت ہے، اسی طریقے سے عوام کو اب کھڑا ہو جانا چاہیے. بس بہت ہو گئی. اب اتنا نہیں کہ ہم جو ہے وہ سہتے ہوئے ہی آ رہے ہیں 35 سال سے، 30 سال سے. تو آپ نے جو سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے؟ سر بالکل کیا ہے، اور سب سے چل رہا ہے اندر. لازمی ہے الائنس کے حوالے سے، اور یہ تو لازمی ہے. اوپر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو وہ رکھا جاتا ہے. تو الائنس چل رہا ہے ابھی، جیسے MKM سے ہوا ہے GDA کا بھی آپ کے ساتھ. جی، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا ہو کیا رہا ہے کراچی کے ساتھ. کراچی کے جو سیکنڈ نمائندگی وہ تو جماعت اسلامی کے پاس، ان کو بھی دیکھ لیں کہ محتاج کر دیا گیا ہے، ان کو کام سے روک دیا گیا ہے. کام سے کا مطلب کیا؟ وہ بہت سے ایسے چل رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. تو مطلب میئر ہی کا کرنا تھا تو خالی میئر کے الیکشن کروا لیتے، یہ الیکشن ہی نہیں کرواتے.
اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ 3 مہینے کی جو نگراں حکومت ہے اس کے اندر جو ہے یہ لوگ کام نہیں کر سکیں گے؟ میرے حساب سے تو نہ کر سکیں شاید، جس طریقے سے قانون پاس ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو روک دیا گیا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ کی جماعت تو سر اس پہ محنت چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، ورکنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ماضی میں نظر آئے گا. اندرون سندھ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اندرونی سندھ بہت اچھی پوزیشن ہے، اور بلدیاتی حوالے سے بھی آپ کے سامنے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہمارا وہاں سے وہ نکلا ہے گراف. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ کس طرح کی دھاندلی یہ سمجھ لیں کہ ہوئی تو ہے، مگر اتنی نہیں، مگر ہوتی تو آج کراچی کے اندر اب یہ مہر بھی کس طریقے سے آئی آپ کو بھی پتہ ہے. آپ بتا دیں مجھے تو جو سر کچھ مطلب ہو گیا، بلدیاتی الیکشن ہو گئے، مگر آج جو آئے اب ڈسٹرکٹ سینٹر میں جو ہے وہ چیئرمینوں کو نہیں بیٹھنے دیا جا رہا. اچھا ہاں، کام کیوں؟ نہیں کرنے دیا جا رہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ابھی رک جائیں. اسی طریقے سے جتنے چیئرمین وائس چیئرمین ہیں ان کو جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ یا اس کے قانون کے ذریعے میئرشپ کے ان کو روک دیا گیا. اب پھر کیا ہوگا یار؟ یہ 3 مہینے ابھی الیکشن ہونے کے باوجود، ایک تو 3 سال میں بعد انہوں نے الیکشن کروائے، اس کے بعد یہ اتنے متنازع الیکشن ہوئے، اور اس متنازع الیکشن کے بعد اب یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو جیتے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. تو اس الیکشن کا فائدہ بلدیاتی میئر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کے بھی کام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ سارے خود ہی نظر آ رہے ہیں. جب پورا فنکشن نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر صاحب ابھی میں جب یہ پروموشنوں کے اس پہ جو ہے احتجاج کر رہا تھا تو میری چیئرمین تھے اور وائس چیئرمین سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بولا ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، مگر ہم ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. مگر ہم نے تو اپیل کر دی، میئر کراچی سے بھی کی ہے، وزیر بلدیات سے بھی کی. یہ اپیلوں پہ آپ چل رہے ہیں؟ آپ نے اب سر کہیں جتنا ڈالے نہیں، کورٹ ووٹ پہ نہیں گیا؟ کورٹ میں انشاءاللہ نظر آئے گا، کورٹ میں بھی جو ہے ورکر جا رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں پٹیشن کے لیے. اور لازمی ہے کہ اس چیزوں کو روکا جائے گا. یہ تو آج نہیں روکیں گے تو پھر ہمارا فائدہ کیا ہے وہاں پہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا ہے. جو ہمارے سید نجم حسن رضوی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور جو ان سے باتیں ہوئی ہیں، اس میں جو سامنے باتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں پیر پگاڑا جو ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ حریت پسند ہے، اور جو ان کا کردار ہے پاکستان کی آزادی سے پہلے، انہوں نے بتایا کہ آزادی سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا. شہادت بھی پاکستان کے لیے انہیں نصیب ہوئی، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج بھی یہ فرنٹ لائن کے مجاہدین میں شمار کیا جاتا ہے ان کو، اور وہ آج بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ بھی ہے، اور آپ نے یہی کہا. دوسری بات یہ جو ہم نے لیبر ونگ کے حوالے سے، یعنی لیبر جو یہ جو ڈی ایم سی کی لیبر ونگ ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے. تو نجم صاحب نے بتایا کہ یہاں اقربا پروری بہت ہے، اور کوئی چیز جو ہے طریقے سے قانون کے تحت نہیں ہو رہی ہے، پسند اور ناپسند کے تحت ہو رہی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں. انہیں جد و جہد کی ہے اور راستہ روکنے کی کوشش کی ہے. یہ ان کی کامیابی کے کھاتے میں دیکھا جا رہا ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں، سائرہ بانو کی بات کی انہوں نے، نصرت سحر عباسی کی بات کی ہے، کہ ببانگ دہل جو ہے وہ جد و جہد کر رہی ہیں اور غریب کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ اس سے فرنٹ لائن کے طور پر جو ہے وہ لڑ رہی ہیں. یہاں ہم نے جو آپ کی جو لیبر ونگ ہے، اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جد و جہد ہے اس کے رزلٹ کیا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہم اختتام کی طرف جائیں. اس سے پہلے آپ یہ اپنے سمرائز کر دیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا ہے. دیکھیں جہانگیر صاحب، میں اپنے ورکروں سے اور اپنے جو میرے ملازم ہیں ڈی ایم سیز کے اور دوسرے اداروں کے، ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کو اپنی آواز خود بننا پڑے گا. آپ اٹھیں اور آئیں، صحیح چیز کا
تعین کریں، کہاں جانا ہے، ماضی میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اس کو بھول جائیں، چھوڑ دیں، آگے کی طرف بڑھیں اور ان چیزوں کو روکیں جو غلط کام ہے. ہم ساتھ کھڑے ہیں ہر چیز میں. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کھڑی رہے گی، لیبر ونگ ساتھ ہے. آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کی آواز بنیں گے اور ان چیزوں کچھ آپ کی سکسیس سٹوری بھی تو بتائیں گے، یہ جدوجہد کے نتیجے میں کیا کیا کچھ کر دیا ہے آپ نے. آخری منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیں سر، میں نے ابھی جدوجہد جتنی ہو سکی یہ 35%، اور ہمارا ابھی 5-6 مہینے پہلے جو ہے وہ میڈیکل کی صورت میں پروموشن کا بھی تو چکر ہے، وہ اس پروموشن کو بھی ہم نے روک دی ہے. انشاءاللہ روکا آپ نے؟ روکیں گے، بالکل رکا ہے. اور ابھی آپ کو نظر بھی آئے گا اس کے لیے، اور ہمیں کہیں جانا پڑے گا، احتجاج کرنا ہوگا، ہم احتجاج کریں گے. اس احتجاج کو وسیع کریں گے اور لازمی ہے اس چیزوں کو، غلط کاموں کو ہم روکیں گے. ناظرین، یہ تھی تفصیلات. آج سید نجم حسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم نے ان سے سوالات کیے پاکستان مسلم لیگ کراچی ڈویژن لیبر ونگ کے نائب صدر کی حیثیت سے. آپ کا ڈی ایم سی سے تعلق ہے. یہ ساری باتیں جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں جو مسائل ہیں جو کراچی کو اور جو سندھ کو درپیش مسائل ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ہم ضرور سامنے لائیں، اور یہ امید دلائیں کہ اگر کراچی اور سندھ کے حالات خراب ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ ایسی قوتیں جو الائنس ہیں، یا ڈیموکریٹک الائنس کی بھی بات کی گئی ہے، وہ جد و جہد کرے. تو یہی ہمارا مقصد تھا کہ جو چیزیں ہیں، آپ کے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اس کا جواب تلاش کریں. آج بھی ہم نے یہی کوشش کی. انشاءاللہ نجم صاحب ہم آپ کو پھر کبھی زحمت دیں گے، پھر یہ سلسلہ رکھیں گے. ابھی تو الیکشن کا موسم آیا ہے اور آپ سے بات چیت کا موسم لگا ہے، ہم مختلف بلاتے ہیں، تو آپ کو بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو بلائیں. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان سید نجم حسن رضوی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.